बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब का इंकिशाफ, कत्ल की साजिश के पीछे और कौन से चेहरे। लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू, सर्दियों की सख्त रातें, नवंबर का तीसरा हफ्ता, लाखों लोगों का पड़ाव रावलपिंडी में होगा। वजारत उस्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ साहब का तीसरा दौरा लंदन, नवाज शहबाज मुलाकात क्यों, मुशावरत के अमल में मरियम नवाज शामिल क्यों, लंदन में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। तीन अहम सवालात। सियासी सूरत हाल किस कदर कशीदा, हालात किस नहज पर जा सकते हैं, मुज़ाकरात का रास्ता खुला या तमाम रास्ते बंद हो चुके। चलिए इनका जवाब आमिर साहब से जानते हैं। आमिर साहब, सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है, मगर उसके बावजूद क्रिकेट की अच्छी और ख़ास बात यह है कि इख्तलाफात एक तरफ रखते हुए सब एक हो जाते हैं। बस शुक्र है, कोई पाकिस्तान में सबसे अच्छी खबर तो क्रिकेट की होती है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो सारे पाकिस्तान को यकता करती है। तो गुड न्यूज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और मोर गुड न्यूज़ वी आर होपिंग के फाइनल के अंदर भी जो है ना पाकिस्तान इस तरह की कारकर्दगी दिखाएगा। किसने सोचा था कि हम अगर मगर करते हुए आ जाएं और फिर सेमीफाइनल जीत जाएं। और न्यूजीलैंड हमेशा हमारे लिए खुशखबरी होती है कि लास्ट 92 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी हम 2 मैच न्यूजीलैंड से जीत के फाइनल में पहुंचे थे। तो थैंक यू न्यूजीलैंड, पाकिस्तान टीम का भी थैंक यू करें ना, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू तो है ही, अच्छा परफॉर्म किया। अभी इमरान खान साहब क्या करने क्या जा रहे हैं, कौन सा धमाका होगा उनके बयान से? लॉन्ग मार्च तो पहले भी जारी था, मगर ये जो उन पे कातलाना हमला हुआ है उसके बाद से ये है कि सियासी पारा बहुत बढ़ गया है। और वो जाहिर है अभी लॉन्ग मार्च की उन्होंने कल से दोबारा शुरू कर दिया है, और इस दफ़ा इमरान खान साहब उनको वीडियो एड्रेस करेंगे और वो काफ़िला जीटी रोड के ऊपर चलता रहेगा और पिंडी में उनको ज्वाइन करेंगे। हमें बताया जा रहा है कि इस दफ़ा सिक्योरिटी के इंतजाम भी बड़े अच्छे हो गए हैं, जो पहले भी होने चाहिए थे, नहीं हुए। और उसके बाद फिर यहाँ पे बुलेट प्रूफ कार और बुलेट प्रूफ शीशा और बुलेट प्रूफ एवरीथिंग होगी, तो यहाँ पे की जा रही है। अभी इस दफ़ा से पिछले जो धरने होते रहे हैं या जिस तरह की लॉन्ग मार्चेस होती रही हैं, 3-4 चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक तो ये है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान की तारीख में तमाम लॉन्ग मार्चेस, शायद जुडिशरी की लॉन्ग मार्च को निकाल के वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से होती रही हैं, तो इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस, बल्कि इट इज़ द टारगेट ऑफ दिस लॉन्ग मार्च जो है ना, ये एक फ़र्क है। दूसरा, उनकी स्ट्रेटजी जो है ना इस दफ़ा लॉन्ग मार्च की डिफरेंट पीटीआई की इमरान खान की बन गई है कि पहले वो जो था कि डी चौक में उन्होंने जाता इस्लामाबाद में, उन्होंने इस्लामाबाद में जाने की बजाय जो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आने और जाने के रास्ते उन्होंने बंद करने हैं, तो ऑलरेडी ये कहीं कभी खोल देते हैं कभी बंद कर देते हैं। मरी रोड के ऊपर तंबू लग गए हैं, देगें चल रही हैं, लंगर खुले हुए हैं और डिशेस लगी हुई हैं वो टीवी की, और उसके ऊपर जो है वो क्रिकेट के मैच आज फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल्स के वो देखे जाते रहे उन पे, तो वहाँ पे कोई फिक्र नहीं है, गवर्नमेंटें अपनी है, मुखय्यर हज़रात मौजूद है, तो इंतजाम नज़र आ रहे हैं कि उनके लंबे ठहराव के हैं। वो वैसे ये एंड गेम जो नज़र आती है वो तीसरे हफ्ते में बताया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब की ट्वीट है कि तीसरे हफ्ते में जाके ये इमरान खान साहब यहाँ पहुँचेंगे, मगर उसके बाद भी अगर लंबा ठहराव भी यहाँ करना पड़ता है तो वो उसके लिए भी नज़र आता है कि उनके पास तैयारियाँ मौजूद है। मज़ीद ये है कि इसी दौरान में क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती भी होनी है, ये 2 चीज़ें इकट्ठी ये इत्तेफाक नहीं है, मेरे ख्याल बाई प्लानिंग वो कर रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर भी एक प्रेशर रहे, अपना एक रिएक्शन वो दें, ईदर वे ये फैसला होता है या वो फैसला होता है। मगर सबसे ख़तरनाक जो इस वक्त है वो इमरान खान साहब का ट्वीट्स हैं जो 2 उन्होंने किए हैं आज, जिससे पारा और ऊपर चला जाता है, क्योंकि उनका वर्कर भी कातलाना हमले से बड़ा गुस्से में है। इमरान खान साहब खुद बहुत ज़्यादा इन ट्वीट से कम अज़ कम जो है कि वो पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा मज़ीद गुस्से में हैं। लिखा उन्होंने क्या है? ये तो उन्होंने जो लिखा है वो ये है कि मुझे अपने ख़िलाफ़ कत्ल के मंसूबे का 2 माह पहले इल्म हो चुका था और मैंने 24 सितंबर को रहीम यार ख़ान और 17 अक्टूबर को मियाँ वाली के अवामी इज्तिमात में इसका पर्दा भी चाक किया। वज़ीराबाद में की जाने वाली कत्ल की कोशिश स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक थी। अभी ये भी ट्वीट है, एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने एक जर्नैल का पहले वो नाम ले चुके हैं, उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं दूसरे का भी नाम लूँगा जो कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी साजिश के अंदर शामिल थे।
تو ہم وہ نام نہیں دہرا رہے کیونکہ یہ ہمارے اوپر پیمرا کی طرف سے اس طرح کی قدغن لگائی گئی ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جلسوں کے اندر یہ نام لیے جا رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر یہ نام چل رہے ہیں، اور یہ نام بہرحال ایک مشکل حساس معاملہ بن گیا ہے۔ مگر یہ ان کی بات کہ انہوں نے یہ واقعی ایگزیکٹلی جو ہوا شہر کا بتا دینا کہ کہاں پہ ہوگا پہلے بھی، اور ان کا یہ بتا دینا کہ یہ کیا کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بولا کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا جائے گا۔ اور یہ مزید اسکرپٹ جو ہے نا وہ ڈارکر ہو جاتا ہے کہ جب وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اعتزاز حسن کے صاحب کے بقول وہ طوطا نوید جس کا نام ہے ملزم جو ہے 2 گھنٹے کے اندر وزیر آباد سے گجرات میں جا کے ان کے یہ بیان بھی آ جاتا ہے اور وہ دہرایا بھی جاتا ہے اور رپیٹ بھی ہوتا ہے، اور ابھی 4-5 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی یہ اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ لوگوں کے بقول وہ سی ٹی ڈی کے پاس ہے، مگر ان کو ابھی تک ان کی حاضری اس لیے نہیں ہے کہ جب تک وہ مجسٹریٹ کے سامنے ان کا ریمانڈ نہیں لیا جاتا ابھی یہ نہیں پتہ۔ اور سسپینس گیٹس مور شارپر جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتزاز صاحب کا یہ الزام کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے بھی جو سیاسی قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، یا لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل تھا اس کے اندر مارنے والے کو، گولی چلائے والے لوگوں کو بھی مار دیا جاتا ہے، تو اس لیے پھر یہ ایک ڈر کی بات بھی ہو جاتی ہے کہ یہ ثبوت نہ رہے۔ ساتھ میں ہم اس کے تفصیلاً بعد میں بات کریں گے، مگر ابھی عمر سرفراز چیمہ صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں، ان کا جو آج بیان چل رہا تھا ان کا فرق حبیب صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی رپورٹ نہیں آئی ہے فارنزک کی، مگر جو انیشل اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ جو الزام لگایا جا رہا تھا کہ گولی صرف وہ نوید نے نہیں چلائی، کم از کم 2 اطراف سے گولی چلی ہے، اس سے زیادہ جگہ سے بھی چلی جا سکتی ہے، اس کے شواہد ان کے بقول فورنزک اس کے رپورٹ کے انیشل جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے وہ پروو ہوتا ہے۔ جب وہ رپورٹ آئے گی تو یہ نظر آئے گا، اس سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی بے نظیر بھٹو کے قتل کے سلسلے میں بھی یہی تھا کہ ایک ڈیکوائے تھا کہ پہلے دھماکہ کر کے جو ہے ڈرایا گیا تھا اور اس کے بعد قاتل نے بندوق چلائی تھی، اور یہ سٹوری جو بریک کی تھی یہ ارشد شریف شہید نے یہ سٹوری بریک کی تھی فریم بائی فریم کر کے، یہ ان کی سٹوری تھی جو انہوں نے دکھایا تھا یہ والا کہ کس وقت ایکسپلوژن ہوتا ہے، پولیس نے نہیں کی تھی۔ اس زمانے پولیس پہ تو آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ چارج تھا اور وہ سارا دھو دیا گیا تھا جائے وقوع۔ یہاں بھی جائے وقوع کے متعلق ابھی بڑے سوال ہیں کہ وہ اس کو کیوں نہیں سیکیور کیا گیا، یا ایم ایل سیز کے متعلق سوال ہے۔ اب ایک نئی کمیٹی بنی ہے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ کمیٹی بناتی ہے، جبکہ یہاں پہ اس کمیٹی کا ایک رول بڑا یہاں پہ مخدوش اس لیے ہے کہ وفاق اور صوبے کی ایک جنگ جاری ہے۔ صحیح، یہ پہلے ہی پاکستان کے اندر یہ کوئی صوبوں کے اور وفاق کے تعلقات ہمیشہ اچھے نہیں رہے، مگر یہ مزید اتنے خراب کبھی نہیں ہوئے تھے کہ چیف سیکرٹری کے تعیناتی پہ لڑائی ہے، پھر آئی جی کی تعیناتی پہ لڑائی ہے کہ نئے پچھلے آئی جی صاحب فارغ ہو گئے ہوئے ہیں مگر ابھی وہ موجود ہیں، نئے نام بھیج دیے ہیں صوبے نے، ابھی یہ نہیں پتا کہ ان میں سے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ان کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں وفاق والے۔ اور اس کے علاوہ پھر سی سی پی او لاہور کے اوپر انہوں نے معطل کر دیا، وہ عدالت میں گئے، عدالت نے ان کو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ان کی اس اپیل کو، اور ابھی بھی وہ وردی میں موجود ہیں۔ تو یہ کافی سارے جب یہ معاملات سیاسی بن جائیں تو تفتیش کمزور پڑ جاتی ہے، کہ یہاں پہ سیاسی اس کے لیے نظر آ رہا ہے کہ استعمال کی جا رہی۔ اور بہرحال ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر گولیاں چلی ہیں، اس کے بعد 13-14 لوگ جو ہیں مزید زخمی ہوئے ہیں گولیوں کی وجہ سے، ایک صاحب مارے گئے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے۔ اتنا بڑا واقعہ بالکل کیمروں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، اور ابھی بھی کافی لوگ جو اس کا تمسخر بھی اڑا رہے ہیں اور اس کو ایک ڈینائل بھی نظر آتا ہے کہ جی جس طرح واقعہ یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، انسیڈنٹ تو یقینی طور پہ بہت بڑا ہے عامر صاحب، اور کوشش کریں گے پی ٹی آئی کے کسی ممبر سے ان سوالوں کے ہم جوابات لیں، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ مگر ایک اور بھی اہم تعیناتی، آپ نے تعیناتیوں کی بات کی، ایک اور بھی اہم تعیناتی ہے جس کو سیاسی عمل یا سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان لندن بھائی سے اداسی کی وجہ سے گئے ہیں، کوئی اور بات ہے؟ بھائی کی اداسی بھی، بھائی کا آرڈر بھی، یا
بھائی پی ایک عجیب پاکستان میں اندر روایتی بن گئی ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے فیصلے جو ہے وہ اب لندن میں ہوتے ہیں. آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وہاں پہ اس میٹنگ میں بتایا یہ گیا کہ یہ جو 2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور آج کی جو میٹنگز تھی جو کہ ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی تھی لندن میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کے باہر سے جو کارسپونڈنٹس بیان کر رہے تھے کہ یہ صرف خاندان کی میٹنگ تھی. آج اس کے اندر ویسے یہاں سے خواجہ آصف پر بتایا جا رہا ہے کہ احمد خان صاحب جو ہے ملک احمد خان صاحب بھی جا چکے ہیں اور یہ صرف خاندان کے اس کے اندر لوگ شامل تھے. اور آپ کہہ رہی تھیں کہ اس میں مریم بی بی کیوں اس کے اندر کس اس میں بیٹھی تھی. اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ وہ تو اب ملزمہ نہیں, وہ مجرم نہیں رہی ہوئی ہیں, اب وہ ان کو اس کیس سے ان کی جان چھٹ گئی ہے. زیادہ اہم ہے کہ نواز شریف کا کیوں بیٹھے تھے. اگر آپ نے کیوں ہی پوچھنا ہے تو وہ ایک مجرم ہے, مفرور ہیں, مگر بہرحال یہ حقیقت ہے کہ وہ پارٹی اس وقت حکومتی پارٹی وہ چلا رہے ہیں. ہی از دی گاڈ فادر, ہی ڈیسائڈز ایوری تھنگ. اور جو اطلاعیں آ رہی ہیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ یہاں پہ ایک عجیب ایک افواہ سازی کا ایک پورا کارخانہ لگا ہوا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس افواہ سازی میں نہ گھسیں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور گھر میں بیٹھ کے کیا فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ ہمیں نہیں پتہ. اور لوگ ذرائع کے حوالے سے مختلف بتاتے ہیں اور ہر ایک کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, مگر جو بتایا جاتا ہے کیونکہ ان کے وہ جو ایک کراؤڈ ہوتا ہے وہ یوزول کراؤڈ ہوتا ہے جو اس میں کاسابلانکا فلم میں وہ یوزول سسپیکٹس جو کہا جاتا ہے, وہ یوزول سسپیکٹس اراؤنڈ دی رائل فیملی آر دا سیم پیپل. تو یوزول سسپیکٹ کی طرف سے یہ دیا جا رہا تھا, گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم چل رہی تھی کہ چھوٹے بھائی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمولہ لے کے گئے ہیں کہ آپ یہ توسیع والا معاملہ, حالانکہ وہ کئی دفعہ یہ بیان بار بار آتا رہتا ہے کہ جناب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے توسیع نہیں لینی, مگر جب تک ہوتا نہیں ہے اس کے ارد گرد چہمگوئیاں ہوتی رہیں گی. تو اس طرح کیا تاثر دیا جا رہا تھا ذرائع کے حوالے سے مختلف ٹی وی پہ چلتا رہا, اس لیے میں بھی دہرا دیتا ہوں کہ جس طرح چھوٹے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مان لیا جائے اور بڑے بھائی نہیں مان رہے. وہ بڑے بھائی جو ہیں ان کی ایک حافظہ جو ہے اونٹ سے بھی زیادہ ہے اور وہ چیزوں کو نہیں بھولتے. ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ چیزوں کو لانگر کینوس پہ کہہ لیں, آپ دیکھ لیں, اگر مثبت انداز میں کہنا ہے, منفی انداز میں یہ کہنا ہے تو ان کا یہ والی پرانی باتیں ہیں ان کے دل سے نہیں نکلتی اور ان کو اپنے ساتھ ہوا ہوا سلوک جو ہے اس کے لیے کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ان کے ہاں معافی نہیں ہے. باقی یہ دوسرا ایک جو ایشو بار بار آ رہا تھا بار بار کہ الیکشن کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب کا ذرائع کے حوالے سے یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نو میٹر واٹ جو ہے ہیونز میں فال ڈاؤن, مگر ہم نے الیکشن جو ہے نا اگلے سال نومبر پہ کرانا ہے. ہم جتھوں کے پریشر میں آ کے یا اس طرح کے سوشل پریشر میں آ کے الیکشن وہ نہیں کروائیں گے. تو نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ بتایا جا رہا ہے. اب اس میں ایک تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ اس دوران میں جب کہ یہ سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے لانگ مارچ جاری ہے اور حکمران پارٹی جو ہے وہ ساری تقریباً جو ہے نا وہ سیروں پہ ہی رہتی ہے, اور ان کی جو سیروں کی اگر وہ تصویریں دیکھیں کہ جو جرمنی میں چانسلر کے ساتھ یا ادھر ادھر جو ہے وہ یہ نہیں لگتا ان کے رویوں سے, ان کی مسکراہٹوں سے, مسافوں سے کہ ملک کے اندر اس وقت ابھی بھی پاکستان 1/4 1/3 آف پاکستان ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے, سیلاب کی آفت ابھی گئی نہیں ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, بیماریاں ابھی چل رہی ہیں, یہاں پہ پٹرول نہیں مل رہا, مہنگا مل رہا ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور بہت پورا آدھا ملک بند ہوا ہوا ہے, جی ٹی روڈ بند ہوئی ہوئی ہے, موٹر ویز بند ہیں اور ٹائر چل رہے ہیں اور وہ سیر کر رہے ہیں باہر. یہ نواز شریف صاحب کا ریکارڈ تھا کہ 4 سالوں میں سے ایک دفعہ ہم نے گنے تھے 400 دن وہ چھٹیوں پہ رہے تھے, مطلب تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 سال وہ چھٹیوں پہ تھے. وہی مور اور لیس ریکارڈ 6 مہینے کے اندر ان کا بتایا جا رہا ہے کہ صرف لندن 3 دفعہ گئے ہیں. اگر اوور آل دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ تو وہ بھی 1/4 ہی تقریباً بن جاتا ہوگا. بلاول صاحب بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. بلاول صاحب جہاں جاتے ہیں کئی دفعہ میرا خیال ہے ان کو جانے کی فارم ایسی جگہیں تھیں جہاں صرف فارم منسٹر کو بھیج دیتے, کیپنگ ان مائنڈ کہ یہاں ملک کے اندر اتنے برے حالات ہیں, سیاسی بھی, اقتصادی بھی, سیلاب بھی ہے, مگر وہ پرائم منسٹر کوئی موقع نہیں چھوڑتے اور وہ اکثر بڑے بڑے پوری کیبنٹ آدھی سے زیادہ جو ہے درجن کے لحاظ سے وزیر جاتے ہیں,
پھر وزیروں کے ساتھ مشیر جاتے ہیں, مشیروں کے ساتھ بیوروکریسی جاتی ہے, مانگنے بھیک جا رہے ہیں, پیسے مانگنے جا رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے مدد کریں, ہم بھوکے مر رہے ہیں. اور جب بڑے بڑے جہازوں میں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں, وی آئی پی, تو پھر اس کے بعد کیا لوگوں سے امید رکھنا. تو لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف باہر جا کے یہ بڑی بڑی جو تقریریں یہ جو دکھائی جاتی ہیں, اس کے بعد ان سے کوئی اثر نہیں ہوتا. ملکوں کا اثر تب ہوتا ہے ملک جو اپنی طاقت پہ کھڑے ہوتے ہیں, اب اپنی اقتصادی طاقت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, تو وزن ایک آپ کا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی تقریر کو کوئی غور کرتا ہے. ورنہ یہ لفاظی سے جو کہ فارن آفس میں بیٹھ کے بڑی آرٹیکولیٹ قسم کی تقریر لکھ دی جاتی ہے, اس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا, خاص طور پہ اس وقت پہ جب کہ ملک کے یہ والے حالات ہوں اور وہ سیرے جاری ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ بار بار نون لیگ کی حکومت کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب, یہ تو 13 جماعتوں کا معاملہ ہے نا. 13 جماعتیں کیوں نہیں بول رہی اس میں, اور پیپلز پارٹی کیوں ہمیں بیک فٹ پہ نظر آتی ہے کسی بھی اہم معاملے کے اندر, وہ کیوں نہیں اپنا رول پلے کر رہی؟ باقی کافی ساری چیزوں میں نظر آتا ہے. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی خاص طور پہ ان کے کافی سارے مسائل سے تھوڑا سا پیچھے نظر آتی ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ بیسٹ آف دا بوتھ ورلڈز لیں, کہ یہ ملبہ مہنگائی کا اور لا اینڈ آرڈر کا باقی چیزوں پر ان پہ ہی رہے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو تعیناتی والا, چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی والا جو معاملہ ہے, اس پہ ان کو مشاورت کرنی بھی پڑے گی. حالانکہ حتمی فیصلہ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کا ہوگا, اور شہباز شریف صاحب منوان اس کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. مگر کارروائی کی حد تک مشورہ ضرور کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کیا جائے گا, زرداری صاحب سے بھی کیا جائے گا. مشورہ الائز پارٹی سے وہ ضرور کریں گے, اپنا فیصلہ بتائیں گے. خانہ پوری وہ یہی لندن سے بھی انہوں نے یہی اشارے دیے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ وہاں پہ خاندان میں. اچھا, یہ وہاں بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ الائز کے ساتھ بات کیوں نہیں کر رہی, وہ اپنی پارٹی کے جو جید جو پارٹی کے لیڈر ہیں ان سے بات نہیں کر رہے. خاندان میں جو ہے نا بہن بھائی ماما چاچا بیٹھ کے جو ہے وہ 7-8 لوگ ہیں, وہ فیصلے کر رہے ہیں. اور وہ یہ اب کیا کریں, یہ پاکستان کی سیاست کی حقیقتیں ہیں کہ یہاں کے بڑے فیصلے, یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. پاکستان کی آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ لندن میں ہو رہا ہے اور ایک خاندان کے چند افراد بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو کس بات کی پھر یہ جمہوریت ہے, کس بات کا یہ ایک نظام ہے؟ یہ بڑی ایک لحاظ سے تشویشناک. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, آسمان بھی گر پڑے, زمین بھی پھٹ جائے, انتخابات اپنے ممکنہ جو وقت ہے اس کے اوپر ہوں گے. سیاسی نقصان کیا ہو سکتا ہے نون لیگ کو اس کا, یا فائدہ ہوگا صرف؟ نہیں, وہ ان کو جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی کیونکہ اس وقت تو الیکشن, اگر وہ یہ نظر آئے کہ پریشر میں آ کے انہوں نے گورنمنٹ چھوڑ کے تو وہ کیا ہے, تو وہ میرے خیال یہ سوچ رہے ہوں گے میکسیمم اس سے برا کیا ہوگا. تو ٹھیک ہے, جتنا ان کی کوشش شروع سے ہے اور وہ کامیاب بھی رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو تھا کہ اپریل کے بعد 1-2 مہینے میں گورنمنٹ گرائیں, وہ 6 ماہ تو وہ گزار گئے ہیں. تو 6 ماہ وہ گزار گئے ہیں, تو ان کا ہوگا جتنا اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اب وہ جو کاکڑ مومنٹ یہ عمران خان کی اس پہ ہے کہ جب وہ آئیں گے, وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ یہاں سے جب اسلام آباد کو سیل کر دیا جائے گا تو اس سے جو پریشر پڑے گا, تو اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے بیچ میں سے امپائرز کو ڈالا جائے گا, یا ان کو ڈالنا پڑے گا, یا وہ ڈل جائیں گے. تو یہ اس کے اندر پھر تصفیہ نکلے گا. مگر فی الحال وہ نہیں نظر آتا کہ وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو بھی ہونا ہے چاہے وہ بھی ہو جائے. اچھا, جس کا وہ جس طرح اس میں ہیری پاٹر میں کہتے ہیں دی نیم, جو نام نہیں لیا جا سکتا, وہ چیز جس کا ذکر نہیں ہو سکتا وہ بھی ہو جائے, تو وہ ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میکسیمم ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہی ہوگا. عمران خان کی پاپولیرٹی پہ اس وقت کوئی شک نہیں ہے, ان کے بڑے جلوسوں پہ کوئی شک نہیں ہے, اس بات پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں جو ڈی چوک کا 122 دن کا کہا جاتا ہے, اس سے اسلام آباد کی ورکنگ پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا. آپ کو ہمیں یاد ہے پارلیمنٹ میں بھی لوگ جاتے تھے, پاس ہی میں سپریم کورٹ بھی فنکشنل تھا, اور پورے سیکریٹریٹ بھی فنکشنل تھا, سب دفاتر اسلام آباد کے کھلے ہوئے تھے. آلریڈی آدھے سے زیادہ دفاتر جو ہے بند ہونا شروع ہوئے ہیں. لوگوں کے پاس بہانا ہے کہ جناب راستہ بند ہے, میں نہیں آ سکتا. آدھی مشینری اسلام آباد کی آلریڈی بند ہے, اور پرائم منسٹر اور کیبنٹ ویسے ہی یہاں پہ موجود نہیں ہے, شہروں کے اندر موجود ہے. جب یہ بالکل سیل ہو جائے گا اور یہاں اسلام آباد کی بالکل فنکشنالٹی جو ہے وہ بالکل سفر کر جائے گی, تو پھر بہرحال پھر یہ اتنی آسانی سے بیٹھ کے نہیں کہا جا سکتا
گورنمنٹ آف دا ڈے کو یہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا اسلام آباد سیل ہو جائے, لوگ آ نہ سکیں یا باہر نہ جا سکیں, تو وہ ایک معاملہ ہے جس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. کہ نواز شریف صاحب کہیں ہیونز میں فال, مگر لوگوں کو ہیونز کا انتظار نہیں کرنا پڑتا, زمین کی حقیقتیں دیکھتے ہوئے زمین پر یہ فیصلے کرنے لندن میں پڑیں گے. پاکستان میں موجود لوگوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پہلے فیز کے اندر لانگ مارچ سے ریلیٹڈ خان صاحب سے متعلق کچھ عام سوالات عمران عامر صاحب نے اپنے تجزیے میں ریز کیے تھے. کوشش کریں گے ان سوالوں کا جواب ملے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لانگ مارچ سے متعلق جو ہم سوالات اٹھائے تھے اس پہ مزید بات کریں گے, اور اس میں میں ویلکم کروں گی تحریک انصاف کے متحرک رہنما احمد چٹھا صاحب. وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی, احمد چٹھا صاحب جو ہیں یہ ان کا ایک تو تعارف ہے کہ یہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی حامد ناصر چٹھا صاحب کے فرزند ہیں. باقی انہوں نے اپنا خود ایک نام بنا لیا, اور یہ اس وقت ان کی بہت اہمیت یہ بھی ہے. ایک تو ان کو یہ کنٹینر پہ موجود تھے جب یہ قاتلانہ حملہ ہوا, اور ان کو یہ خود تفصیل اس کی بتائیں گے کہ گولیاں بھی لگیں, اور یہ عینی شاہد ہیں. اور یہ علاقہ, یہ یہاں سے ان کی خاندانی سیٹ ہے وزیر آباد, جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہ ان کی آبائی حلقہ ہے. تو بہت مہربانی آپ کی, آپ نے وقت نکالا. چڈھا صاحب ذرا آپ بتائیں گے, آپ اس وقت موجود تھے, پہلے کہ آپ کی صحت انجریز کی کیا صورتحال ہے. دوسرا ہمیں ذرا بتائیں کہ جو آپ نے بڑے کاؤنٹ آئے ہیں مگر اینی شاید کا کاؤنٹ کنٹینر سے کسی کے نہیں آیا. دیکھیے میں اس میں بالکل میں اس دن کنٹینر کے اوپر موجود تھا, بلکہ خان صاحب کے پریسائسلی لیفٹ کے اوپر, فرنٹ کے اوپر بالکل ساتھ میں کھڑا تھا. اور جو اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ جو فائرنگ لیفٹ کی ڈائریکشن سے ہوئی, تو وہ جو بندہ الیجڈلی پکڑا گیا اور وہ جو اس کے حوالے سے معاملات ہیں, تو میں اس میں یہی آپ کو تفصیلاً بتا سکتا ہوں کہ ظاہر ہے جب فائرنگ ہوئی تو اس میں امیڈیٹلی میں نے ریئلائز کر لیا کہ آئی بین ہٹ. تو پہلی سوچ آٹومیٹکلی اسی بات پہ گئی کہ کہیں کیونکہ وقت اس وقت تھوڑا سلو ہو جاتا ہے, اس طرح لگتا ہے کہ ٹائم جس طرح سلولی موو کر رہا ہے, تو فوری طور پہ ذہن میں خیال آیا کہ کہیں خدا نخواستہ خان صاحب کو تو نہیں فائر لگ گئے. اسی وقت سائملٹینیسلی خان صاحب کو بھی ان فائر نے ہٹ کیا, اینڈ ہی واز آلسو مطلب فالنگ ڈاؤن. اور جس وقت میں گر رہا تھا, برسٹ جس کی آواز اپیرنٹلی آتی ہے, وہ برسٹ تو اپنی جگہ ختم ہو گیا تھا, لیکن آئی کوڈ فیل کہ جس طرح اور چیزیں دیر فلائنگ اراؤنڈ اوپر سے تیزی سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ گولیاں جو تھی, کیونکہ ابھی فورنزک رپورٹ کی رپورٹ تو نہیں آئی, مگر عمر چیمہ صاحب کو ہم سن رہے تھے, انہوں نے کہا جی انیشل جو رپورٹ آئی تو یہ جو خدشہ تھا کہ ایک نوید کی فائر نہیں آئی ہے, کم از کم 2 طرف سے فائر آیا. تو آپ نے تو یہ دیکھا ہے, تو آپ بتا رہے ہیں یو کوڈ سی بلٹس فلائنگ اراؤنڈ دونوں طرف سے. آپ کو دیکھیں, میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ برسٹ کی آواز تو ختم ہوگی, جو پہلے ایک انیشل برسٹ ہوا اس برسٹ کی آواز ختم ہوگی. وی ور ہٹ اینڈ فالنگ ڈاؤن. تو وائل وی ور فالنگ ڈاؤن برسٹ کی آواز تو ختم ہوگی. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ دیر ہیڈ ٹو بی another shooter because I could still feel کہ جس طرح گولیاں آ رہی ہیں اور گزر رہی ہیں, you can hear them. جب وہ قریب سے وز کر کے قریب سے گزر رہی ہوں تو you can hear them actually. تو when you can hear them, تو جب برسٹ پہلا ختم ہو گیا تھا انیشل, تو اس کے بعد پھر جب وہ فائرنگ کوئی ہو رہی ہوئی تھی تو وہ آوازیں آ رہی تھی نا, اور those things were moving around. دوسرا میرا ذاتی طور پہ اندازہ تو یہی ہے کہ اتنے سارے بندے کیسے ایک پسٹل کے برسٹ سے ہٹ ہو سکتے ہیں. اتنے سارے ہمارے بھائی دوست ساتھی, سم پیپل لاسٹ دیئر لائفز ایز ویل. معظم ہمارا ایک کارکن تھا, وہ شہید ہوا, اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک بچہ ہے, ہی واز ہٹ. ایک اور آدمی بائی اسٹینڈرڈ, ہی واز ہٹ. اتنے 10-11 بندے کنٹینر پہ تھے, دیور ہٹ. اور وہاں پر گارڈ تھے, ان کو میرا خیال ہے 6 کے قریب گولیاں لگی ہیں. تو یہ ایک برس سے کیسے پاسبل ہے؟
آپ کو 2 گولیاں لگیں؟ دیکھیے I have 4 firearm injuries. کچھ بیچ میں جو میٹالک مٹیریل بلیٹ لائک مٹیریل جو کیا ہوا ہے اس کو پلک آؤٹ نہیں کیا گیا, اور ایک ان میں سے کیونکہ وہ ایسے ایریاز میں پڑا ہے کہ وہاں سے ڈاکٹرز نے سمجھا کہ اس کو نکالنا فیزیبل نہیں, اس سے بہتر ججمنٹ ہوتی کہ گولیاں کیا 2 سے 3 تھیں یا 4 بھی ہو سکتی ہے, بیکاز میرا جو میڈیکل ڈیٹیل رپورٹ بنائی ہے انہوں نے اس کے حوالے سے دیر سے کہ 4 فائر آرم انجریز, اینڈ ایک انجری تو ایسی ہوئی کہ وہ میرے ایک تھائے سے نکل کے گولی پھر اس کے ان سائڈ سے ہوتی ہوئی گولی دوسرے تھائے میں سے ہوتی ہوئی میری ہپ کے پاس کہیں جا کے لوج ہوئی. وہ ایک تو یہ بھی ایک بحث رہی کہ ایم ایل سی جو ہے وہاں پہ کیوں نہیں کروایا گیا, اور اس کے بعد پھر میں اس میں آپ کا کہاں پہ ایم ایل سی ہوا؟ میرا ایم ایل سی لوکل ہاسپٹل میں ہوا, سرکاری ہاسپٹل میں وہیں پر ہوا, وہیں پر فوری طور پہ میرے ایکس رے بھی ہو گئے تھے اور میرا ایم ایل سی بھی وہیں پر ہوا. اور دوسرا ایک ایشو رہتا ہے کہ ایک تو 4 آپ بتا رہے ہیں کہ گولیاں ہیں, ایک ہے کہ شریپنل یا فریگمنٹس, جو کہ میں دیکھ رہا تھا ہاسپٹل کی رپورٹ کے اندر فریگمنٹس کا ہے. ابھی یہ ایم ایل سی میں واضح نہیں ہوا کہ کتنے شریپنلز ہیں اور کتنی گولیاں ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو اس میں یہی وضاحت کر رہا ہوں کہ 2 گولیاں تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں, اس کے علاوہ جو میٹالک آبجیکٹس اندر چھوڑ دیے گئے ہیں وہ اب جب تک نکالے نا تو اس میں واضح نہیں ہو سکتا. اینڈ دیر لائنگ ان سچ, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ خان صاحب بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں, دیگر دوست بھی ٹھیک ہیں, ورنہ ایسے پوائنٹ سے گولیاں گزری ہیں کہ ذرا سا 0.5 ملی میٹر ہیر اور دیر اور کچھ بھی ہو سکتا تھا. ویسے اللہ آپ کو صحت دے, مگر ابھی بھی کئی سوال اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. فار ایگزامپل وہ جو ملزم نوید ہے, میں تو آپ کو ایک بڑی اس میں وضاحت سے اور بڑی کلیئر سی بات کراتا ہوں کہ ایک تو ایم ایل سی بھی میرا جو ہے وہ لوکل ہاسپٹل سے, سرکاری ہاسپٹل میں سے ہے. ایک بات تو یہ آ گئی جس کو آپ لیگلی کہیں. دوسرا, کسی بندے کو جس کو کوئی ایسا شک ہو, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز جب لائیو مناظر بھی دیکھے, سارے معاملات دیکھے, تو یہ جو لوگ اپنا میں تو یہی کہوں گا کہ بے حسی سے بول دیتے ہیں کہ یہ تو فائر نہیں ہوا, یہ تو لگے نہیں, تو آ کے ذرا کبھی کنڈیشن دیکھ لیں, کبھی وونڈز دیکھ لیں. میرے پاس تو اپنے وونڈز کی پکچرز وغیرہ بھی جو میڈیکو لیگل ریزنز کے لیے انہوں نے لی تھی, میرے پاس تو وہ بھی موجود ہیں. تو جو آ کے دیکھنا چاہے, ان کو چیلنج کرنا چاہے, آ کے کر لے. اچھا احمد چٹا صاحب, یہ پورا جو انسیڈنٹ پیش آیا آپ کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ اور باقی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ, یہ قصہ شروع جہاں سے ہوا, عمران خان صاحب نے بھی آج ٹویٹ کیا, مجھے کئی مہینے پہلے سے پتا تھا, اور مبینہ طور پہ اس حملے کے بعد سے اعجاز چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی رہی ہے کہ انہوں نے احمد چٹھا صاحب کو بتایا تھا وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوگا خان صاحب کے اوپر, اور وہ ہو گیا. جب آپ لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن تھی تو آپ نے اس جگہ پہ جا کر احتیاطی تدابیر کیوں نہیں اپنائی؟ یہ سوال ابھی بھی موجود ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہوئے میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ جو ویڈیوز کا ذکر اعجاز چودھری صاحب نے تب کیا, وہ ویڈیوز ہمارے پاس اس سے کچھ دیر پہلے آ چکی ہوئی تھی, بیکاز میرے لوکل ہی کسی بندے نے کیا تھا. اس میں جو انفارمیشن تھی کہ مے بی وہ اتنی بات تھی کہ شاید وہ کوئی پتھر مارنے کی کوشش کریں یا وہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ یہ ویڈیوز میں نے امیڈیٹلی, جو ہمارے ظاہر ہمیں سیکیورٹی کا جو بندوبست کرنا تھا وہ پنجاب پولیس نے کرنا تھا, میں نے امیڈیٹلی یہ ویڈیوز اعجاز چودھری صاحب سے تو بعد میں بات ہوئی تھی, جیسے ہی مجھے اس سے کئی گھنٹے پہلے رسید ہو چکی تھی, میں نے ان ویڈیوز کو جو ہمارے ڈی پی او ہیں ان کو فارورڈ کر دیا تھا, تمام تر سیکیورٹی ایجنسیز کو اس کے حوالے سے الرٹ کیا تھا. اور صرف اس دن, ایک دن پہلے ہی نہیں, اگلے دن صبح کیمراز بھی وہاں پر ایڈیشنل انسٹال کیے گئے, اور سیکیورٹی کا پھر جب ابھی خان صاحب کنٹینر میں نہیں آئے تھے تب بھی بلا کے جو سیکیورٹی اس وقت لیڈ کر رہے تھے ہمارے لوگ, ان کو بلا کے ڈبل تاکید کی تھی کہ وی ہیو ٹو بی ایڈیشنل کیئرفل کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو. لیکن بات تو وہی ہے جی کہ جب کوئی ارادہ کر کے آ جائے یا کسی کو اس قسم کی بیکنگ ہو, تو اس قسم کے کراؤڈ میں اس طرح ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ تھے اور ایک بہت ہی سکسیسفل شو ہونے جا رہا تھا, تو وہاں پر اس چیز کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ 100% کنٹرول نہ بھی ہو. تو ہمارے پاس میں تو یہی تھا کہ جو ہمارے محافظ تھے ہم ان کو پورے طریقے سے اس کے حوالے سے الرٹ کریں, جو کہ ان کو بخوبی کر دیا گیا. چٹا صاحب, یہ پولیس کے حوالے سے اور بھی بڑے سوال ہیں.
ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ وزیر آباد میں وقوع پیش آتا ہے اور وہ جو ملزم ہے مرکزی نوید صاحب وہ گجرات کنجرا کے ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ ہے اب تو وہاں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیے اس میں میں فرینکلی اس کے اندر میں یہ ایک بہت بڑا میرے لیے بھی ایک لحاظ سے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، بیکاز ہمارا جو ڈسٹرکٹ بنا ہے نیا وزیر آباد، اس کی ایسوسیشن اس وقت یہ ڈویژن گجرات کا جو کہ گجرالہ سی بریک آف کر کے بنی ہے، یہ اس کا پارٹ ہے. تو اس میں ایڈیشنل ہیلپ کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے ایڈیشنل ہیلپ کے لیے کافی ساری گجرات کی پولیس بھی آئی ہوئی. تو اس میں یہ پرزیوم کیا جا سکتا ہے ایک لحاظ سے کہ شاید جس بندے نے موقع پہ پکڑا یا ہینڈ اوور کیا جس پولیس کے افسران کو، ان کا شاید لوکل تھانہ گجرات تھا، تو میں بھی ان کو اس حوالے سے گجرات لے کے چلے گیا ہوں. حالانکہ وزیر آباد از این انڈیپینڈنٹ ڈسٹرکٹ، لیکن کیونکہ وہ بھی نیولی کریٹ ہوا ہے اور نیا ڈویژن. فائنلی کوشچن یہ ہے کہ ابھی وہ جو ملزم ہے، یہ بھی ایک سوال رہتا ہے کہ اس کا ابھی تک جو ہمیں تو اطلاع نہیں ہے کہ اس کا ریمانڈ لیا گیا ہو، اس کو مجسٹریٹ کے آگے پیش کیا گیا ہو، وہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے فرینکلی میں اس بات پہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مجھے ابھی کمپلیٹ اس کے حوالے سے اطلاع نہیں ہے، بیکاز ایز یو نو اس وقت جس قسم کا سما بنا اینڈ لاٹ آف اس ور بیڈلی وونڈڈ، تو یہ اب یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں. چلیے جاتے جاتے احمد چٹھا صاحب میں مختصر سا ایک سوال اور اس کا مختصر سا جواب آپ سے چاہوں گی، وقت میرے پاس کام ہے. احمد چٹھا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، عامر متین صاحب نے جو آپ سے سوال کیا ملزم کے حوالے سے، جتنا ہمیں ایکٹیو تحریک انصاف پوری اور عمران خان صاحب نظر آئے ہیں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے، جو مرضی کی ایف آئی آر آپ لوگ درج کرانا چاہتے تھے، اتنی زیادہ تیزی سے اور جوش سے آپ نے ملزم کے حوالے سے تو کوئی بھی کمپین نہیں چلائی. ملزم کہاں ہے، زندہ ہے، نہیں ہے، کس کے پاس ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی آواز نہیں ہمیں سننے کو مل رہی. دیکھیے اس کے اندر سے یہ آواز اور یہ فالو اپ بخوبی چل رہا ہے. ہماری جو لیگل ٹیم ہے، the legal team is absolutely aware، کیونکہ یہ وقوع کوئی کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ وقوع نہیں ہوا، یہ وقوع عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. He was himself there، اور کنٹینر کے اوپر جو ہماری درخواست کے مدعی بنے he was also present there on the container. تو اس کے حوالے سے یہ ایک کلیکٹیو کیس ہے اور اس کیس کو جس لحاظ سے فالو اپ کیا جا رہا ہے، دے آر اویئر آف فیکٹ کہ ملزم کہاں ہے اور کدھر ہے، یہ ساری باتیں فالو اپ ہو رہی ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وی بلیو کہ یہ کیس جو ہے ایک مطلب آف ہینڈ شوٹر جا کے اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پشت پنائی موجود ہے. تو واٹ وی وانٹ انکورڈ از کہ اصل میں اس کے پیچھے پشت پنائی ہے کس کی. ٹھیک ہے، بےحد شکریہ احمد چٹھا صاحب، تھینک یو سو مچ. ابھی بھی کچھ کڑیاں ہیں عامر صاحب جو ایسا لگتا ہے ایک تو وہ ہم پہلے ہی مذمت کر چکے ہیں کہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوتا ہے، لوگ جو ڈینائل میں ہوتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں، نہایت ہی میں کہتا ہوں ایک اس کو کیا کہیں، ایک صفاقی ہے، بالکل صفاقی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ایک ہوتا ہے، گولیاں چلتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور سابق وزیر اعظم کے اوپر یہ گولیاں چلتی ہیں اور پھر بھی اس کی میمز بن رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ قابل مذمت ہے. دوسرا مجھے ایک تضاد نظر آتا ہے، تضاد یہ نظر آتا ہے جو آپ نے بھی پوچھا کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی جو ٹویٹس ہیں وہ بڑی سخت ہیں، بہت زیادہ ان کا ایک جارحانہ وہ ہے، پارٹی کی طرف سے جو ان معاملات میں خاص طور سے تفتیش سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط برتی جا رہی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اتنے کھلے عام نام لے لے کے اور کھلے عام یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ منظم تھی، یہ مجھے پہلے بھی پتہ تھا اور میں اعلان بھی کر چکا تھا اور اس کے انہوں نے ثبوت بھی فراہم کیے ہیں، مگر نچلے کارڈرز میں ہر کوئی محتاط ہو کے بات کر رہا ہے تفتیش کے یہ معاملات کے حوالے سے. کم از کم ایک چٹھا صاحب نے بڑی امپورٹنٹ معلومات دی ہے کہ یہ جو تھا کہ تمام باقی لوگوں کی ایم ایل سی، کیونکہ ایم ایل سی دو چیزیں، ایف آئی آر سب سے امپورٹنٹ ہے، ایف آئی آر کے بھی کوشچن ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی، جو ہے پی ٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کہ ان کی مرضی کی ایف آئی آر نہیں ہوئی، تو تفتیش وہاں سے دوسرا بڑا سٹیپ آ جاتا ہے ایم ایل سی کہ میڈیکل لیگل جو آپ کی رپورٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور یہ کوشچنز تھے کہ وہ شاید تو انہوں نے معلومات یہ دی ہے کہ باقی کافی لوگوں کی ان کے علاوہ بھی شاید ہو سکتا ہے ان کی لوکل ہاسپٹل میں ہوئی. اور عمران خان صاحب سے ہم نے یہ پوچھا بھی تھا، انہوں نے کہا میں اس لیے بھی وہاں نہیں رکا تھا
کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میرے علاوہ بھی لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں, اگر میں رک گیا تو ان کے اوپر سے فوکس شاید ہٹ جائے گا, ان کی مرہم پٹی نہیں ہو سکے گی, تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو مجھے اس لیے بھی لاہور لے جایا گیا. صحیح ہے. ویسے بتا دوں عامر صاحب کہ کچھ لوگ بتا رہے ہیں شاید فیصل جاوید صاحب کی بھی طبیعت کچھ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت یاب کرے, وہ بھی اس معاملے میں اس پورے انسیڈنٹ کے اندر زخمی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے, بریک سے واپس آئیں گے. تو ملک میں ایک طرف تو لانگ مارچ اور سیاسی صورتحال کے اوپر مکمل بات ہو رہی ہے, مگر ایک دوسری تصویر بھی ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ہم کریں گے بات ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. عامر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اگر کنکلوژن کی طرف جائیں تو راستے کھلے ہیں, مذاکرات ہو سکتے ہیں, یا سب راستے بند ہو چکے ہیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا, لانگ مارچ ہوگا, فساد ہوگا, غالباً شاید تصادم ہو؟ نہیں, یہ راستے کھلے یا بند ہونے کی بات یہ ہے کہ جب یہ چھوٹا بحران نہیں ہوگا, جب اسلام آباد بند ہو جائے گا تو پھر کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد سیل ہو جائے, ایئرپورٹ سیل ہو جائے, بس اڈہ سیل ہو جائے, لوگ باہر نہ آ سکیں. جازی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا, یہ کیپٹل ہے, کیپٹل آف دا سٹی ہے, اور یہ ہو جاتا ہے. دوسرا اس کے اندر ایک بہت خطرناک جو ایلیمنٹ ہے, پنڈی زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ پنڈی GHQ, پنڈی کے اندر جو ہے باقی کئی شہر ہیں جہاں پہ لاہور کے اندر جو کنٹونمنٹ کا ایریا وہ سیپریٹڈ ہے, اس کو سیل کیا جا سکتا ہے. کئی اور شہر بھی ہیں جہاں پہ کنٹونمنٹس جو ہیں وہ شہر سے علیحدہ ہیں. پنڈی میں ایسا نہیں ہے, پنڈی میں مکسڈ ہو گئی ہوئی ہے کہ چاروں طرف جو ہے فوجی یونٹوں کے ارد گرد آبادی ہے, وہاں کوئی ایسا ایک علاقہ نہیں ہے جس کو بند کر دیں گے تو وہ بالکل سیپریٹ نہیں ہو سکتا. اور اس کے اندر شرارتی لوگ ہوتے ہیں, شر پسند عناصر ہوتے ہیں, اگر کسی کی نیت نہ بھی ہو, اور موب ہوتا ہے, اور جس قسم کے آج کل نعرے لگتے ہیں جس کی بڑی تشویشناک ہے. یہ ہم نے سوات میں بھی دیکھے, لاہور میں دیکھے, اسلام آباد میں بھی سنتے ہیں, تو وہ بڑی تشویشناک بات ہے. ایسی صورتحال میں اس طرح کے بیک گراؤنڈ کے اندر جب ایک بالکل موب اکٹھا ہوتا ہے, ایگزٹ انٹری کے سارے پوائنٹس پنڈی کے بند کر دیے جاتے ہیں, اور ان کی اپنی حکومت ہے, ادھر ایک اور حکومت ہے. تو ایک ملک کے اندر وہ جو 2 اسٹیٹس, کیا پھر وہ تو بچڑی 2 اسٹیٹس بن جاتی ہیں, تو پھر وہ دیٹ از ناٹ آن, وہ کسی نہ کسی کو پھر بیٹھنا پڑے گا. جو لندن میں بیٹھے ہوئے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم نومبر تک کھینچ دیں گے, مشکل ہو جائے گا. لیکن اور بھی ایک افسوسناک بات ہے عامر صاحب, جو قیمتی جانیں اس لانگ مارچ کے دوران گئیں, یا جس طرح سے معروف صحافی ارشد شریف صاحب نے اس بیانیے کو لے کر آگے گئے, ان کی جان گئی, اس کے اوپر وہ ایسا لگتا ہے جیسے بیک فٹ پہ چیزیں جا رہی ہیں, فراموش کر رہے ہیں. ہم یہ بات نہیں کبھی بھی بھولیں گے. جو ہے ہمارا چھوٹا بھائی تھا, ہماری کمیونٹی کا بہت ہی ایک نامور جو ہے ممبر تھا, اور تکلیف دہ بہت بات یہ ہے کہ بٹس اینڈ پیسز میں جو پروف لیک کی جا رہے ہیں, مبینہ طور پہ پروف ہے, اور ابھی حال ہی میں جو کوئی تصویریں دکھائی گئی ہیں کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, پر میں اس بات کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح کی تصویریں جو بھی لیک کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. ان کے خاندان, ان کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کی ہوئی ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے ان کو دی جائے. یہ خاندان کا حق ہے, بجائے خاندان کو دینے کے, اور بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ, آئی ہوپ پرائم منسٹر نے بھی اب تو کہا ہے جوڈیشل کمیشن بنائے, سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, اس بات کی بھی انکوائری کروانی چاہیے کہ یہ بٹس اینڈ پٹس میں بڑی تکلیف دہ تصویریں ہیں. میرا تو تکلیف سے دیکھ کے وہ والا, مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہیں غلط ہیں, کون لیک کر رہا ہے, مگر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس بات کی تفتیش کی جائے کہ کون لیک کر رہا ہے, کیوں لیک کر رہا ہے, اور کتنی مصدقہ وہ ہیں کہ اس کے اندر اس طرح کا مبینہ طور پہ دکھایا گیا ہے کہ ان کو مارنے سے پہلے, قتل کرنے سے پہلے ٹارچر کیا گیا ہے. وہ اگر ان کے خاندان کو امیجن کریں نا, ان کی والدہ کو ٹی وی پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ان کو ٹی وی سے پتہ چل رہا ہے, تو ان کی کیا صورتحال ہوئی. ہمارا دوست تھا, بھائی تھا, ہمیں دیکھ کے اتنا تکلیف ہوئی ہے, تو خاندان کے لوگوں کا تو ہمارے سے بھی بہت زیادہ برا حال ہے. اس کو فوراً جو ہے, یہ آلریڈی میں سمجھ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری طور پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے, یہ جمہوریت کا معاملہ ہے, یہ اظہار رائے کا معاملہ ہے, اور ایک انسان کا معاملہ ہے, ایک ماں کا معاملہ ہے کہ اس میں, اور سپریم کورٹ کو بھی فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور جوڈیشل کمیشن وداؤٹ اینی ڈیلے فوری بنانا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ یہ ڈیلے, یہ اس کے جو کمیشن بنا جائے,
اس چیز کا تو فوراً کل ہی یہ نوٹس کسی نہ کسی کو لینا چاہیے اور گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے، ایجنسیوں کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک ہمارا بھائی آگے مار دیا گیا، پھر یہ بٹس اینڈ پیسز میں لیک کر کے کیا پھیلانا چاہتے ہیں. ایک آخری سوال اور پھر میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گی. مختصر جواب، آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کو لے کے تحقیقات کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ جی یہ ڈے ون سے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ڈے ون سے جس طریقے سے اس کو دوڑایا گیا، آبویس تھا کہ انہوں نے دوڑایا، اور وہی لوگ سوال کر رہے ہیں، وہی لوگ جو ہے پہلے جس طرح کی تفتیشی ٹیم بھیجی گئی، جس طرح سے کور اپ ہو رہا ہے، تو بالکل اس کے اندر ٹوٹلی مجھے شک ہے کہ یہ ہے. مگر ہم آنکھیں کھلی رکھے ہوئے ہیں، ہم اس کا حصہ بنیں گے، اتنی جلدی سے مرنے نہیں دیں گے. بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.